औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम अपना टॉपिक कुरान मजीद लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और हमारा कुरान मजीद का टॉपिक इस माह में डिस्कस करने का मकसद ये था कि हम इस मुक़द्दस किताब के नज़ूल मकसूद को समझें, मकसद नज़ूल को समझें कि ये किस लिए नाज़िल किया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए ये मुक़द्दस किताब नाज़िल की हमारी रहनुमाई के लिए, तो हमें भी चाहिए कि उसे हुन्स रखें, उसे अपना दोस्त, अपना साथी बना कर रखें। और हमने इसको समझने की कोशिश की कि किस तरह से इसे समझा जाए और इसके फ़वाइद बयान फरमाए कि कैसे क्या क्या इसके पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, कि शायद वो फ़वाइद सुनकर हमारे अंदर एक जज्बा और शौक़ पैदा हो जाए इसको पढ़ने का। फिर उसके साथ साथ हमने इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर डिस्कशन की, क्योंकि अमूमन लोग इसकी जब कुरान मजीद को खोलते हैं और उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं तो घबरा जाते हैं कि हमें इसकी समझ नहीं आती और ये हमारी समझ से बाला तार है, इसलिए हम इसको मायने और मतलब को पढ़ते नहीं हैं। बस हम इसकी जो क़िरात है और उस पे हम इस गौर फ़िक्र उस पे हम उसको हम तरजीह देते हैं और उसी को हम पढ़ लेते हैं। तो बस इसका मकसद बयान करने का यही था कि हम इसके इस असल मकसद जो इस मुक़द्दस किताब का है उसको समझें, उससे हिदायत हासिल करें। और क्योंकि कुरान मजीद का एक एक जुमला हमारे एक एक लम्हे, हमारी ज़िंदगी के एक एक पल को के लिए रहनुमाई बयान फरमा रहा है, तो हम क्यों ना इससे रहनुमाई हासिल करें। हमने क्यों कुरान मजीद को अपनी शेल्फ्स में, अपनी अलमारियों में तक मंसूब कर दिया, क्यों हम हमने इसे माह रमज़ान अल मुबारक से मंसूब कर दिया है। जैसे ही हम माह रमज़ान अल मुबारक का नाम सुनते हैं और फ़ौरन कुरान मजीद का ख़्याल जहन में आ जाता है कि हम कुरान मजीद को इस माह में ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन हमारा बयान करने का मकसद ये था, इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि हम सिर्फ़ इसको माह रमज़ान मुबारक से मंसूब ना करें, बल्कि हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी का एक साथी बना लें, एक दोस्त बना लें, कि बजाय इसके कि हम लोगों को देखें, लोगों से मशवरे हासिल करें और मीडिया से हम कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करें, तो क्यों ना अपने इस बेहतरीन दोस्त से मुस्तफ़ीद हों जिसको कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी रहनुमाई के लिए भेजा है और जो हमें कभी कभी गलत रास्ते की तरफ नहीं डालेगा, हमेशा सही रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमाएगा और हमेशा हमारे साथ मोहब्बत और उन्स रखेगा। तो क्यों ना हम भी इससे मोहब्बत और उन्स रखें, क्योंकि कुरान मजीद कहते हैं कि ज़िंदा है, जावेद है, वो हमें पुकार पुकार कर कह रहा है कि मुझसे मदद हासिल करो। ये हमारी खुशकिस्मती हो या कि बदकिस्मती कि हम किस चीज़ को पसंद करते हैं कि हम उससे मदद हासिल करते हैं कि नहीं। बस नाज़रीन, आज भी हम इसके जिस पहलू पर गुफ्तगू करने चाह रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने कुरान मजीद और अहले बैत पर गुफ्तगू की इस हवाले से कि हाँ, कुरान मजीद को हम अकेला अगर हम कुरान मजीद को लें तो हम वाकई में उसके जो कुरान मजीद के मुतालिब हैं उनको सही तरह से समझ नहीं पाएंगे, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है, जैसा कि वो हमें समझाना चाहता है। इसलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस सक़लैन को हमने लास्ट वीक अपनी गुफ्तगू का टॉपिक बनाया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और हमने पिछले हफ्ते देखा था कि कुरान मजीद ख़ुद बता रहा है कि अगर मुझे समझना है तो अहले ज़िक्र से समझो, अहले किताब से समझो और अहले इल्म से समझो। तो वो कौन अहले इल्म, कौन अहले किताब हैं, कौन अहले ज़िक्र हैं। तो बस हमने उसको अपनी पिछली गुफ्तगू में समझने की कोशिश की थी। आज हम देखेंगे कुरान, एक दो मिसालें देके कुरान मजीद की आयत से मिसालें लेंगे कि कैसे हमें इसके मतलब को समझना है। वो मतलब हमारे सामने बहुत आसान है, बहुत वाज़ेह है, लेकिन उसकी गहराई में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बयान फरमा रहा है, क्या हमें कहना चाह रहा है। तो बस आइए इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सैयदा फ़रहत हुसैन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरमा फ़रहत साहिबा, आज जिस आयत का मैंने इंतख़ाब किया जिससे कि मैं चाहूँगी कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, वो है सूरह बकरा की आयत नंबर 45, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो बहुत वाज़ेह, बहुत साफ़ मतलब समझ में आ रहा है कि परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि सब्र और सलवात, नमाज से मदद तलब करो। तो मैं चाहूँगी कि ज़ाहिर है कि जैसा कि हमने पिछले अपने प्रोग्राम में भी ज़िक्र किया कि अगर हम कुरान को सही मानों में समझने चाहते हैं तो अहले बैत की तफसीर से मदद हासिल करें, उनके अहादीस से। तो आज मैं चाहूँगी कि
اہل بیت کی احادیث کی روشنی میں، ان کی تفاسیر کی روشنی میں اگر آپ اس کی وضاحت فرمائیں کہ کس طرح سے ہم آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم صرف اس کے ظاہری مطلب کو لیتے ہیں اور اسی کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے کہ کبھی کبھی ہم غلط کام بھی انجام دے دیتے ہیں۔ جی بالکل بجا فرمایا آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ قرآن جو کہ ہم نے موضوع تو اس کو بنایا ہے اپنے پروگرام میں، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کلام الہی کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہماری مشاہدہ، ہمارا علم اور ہماری بصیرت بہت کم ہے۔ پھر بھی ہم نے اپنی حد الامکان کوشش کی تھی ان پروگراموں میں کہ قرآن کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کے مقصد کو ہم اپنے گفتگو میں اس طریقے سے بیان کریں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے اندر شوق و ذوق و اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے جذبے میں اور زیادہ شدت پیدا ہو جائے۔ اور مجھے امید ہے کہ الحمدللہ ہدایت ٹی وی نے لوگوں کی فکروں کو اس حد تک تو تبدیل کر دیا ہے کہ ان کے اندر، ہمارے جو ہدایت ٹی وی کے ناظرین ہیں ان کے اندر ماشاءاللہ سے حق کو جاننے کا اور پیغام حق کو سمجھنے کی جو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ رہنمائی حاصل کر کے اپنے کردار کو بہتر بنا سکیں۔ اس بات کی ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم اپنے پروگراموں میں جن ناظرین سے مخاطب ہوتے ہیں وہ لا علم نہیں ہیں، اور وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کے اندر دین کی کوئی رمق نہیں ہے، دین کی کوئی روشنی نہیں ہے، یا ان کو جستجو اور آرزو نہیں ہے اپنی اصلاح کرنے کی۔ مگر پھر بھی میں اپنے ناظرین سے اتنا ضرور کہوں گی کہ جو بھی ہم موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں ہمیں اس حد تک فیڈ بیک نہیں ملتی ہے کہ جو کہ ملنی چاہیے، کہ جس سے کچھ ہماری بھی اصلاح ہو، کہ بھی ہم بھی جو گفتگو، جن موضوعات پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم نے اس موضوعات کا حق ادا کیا ہے، ہم اپنے ناظرین کو سیٹسفائیڈ کر سکے ہیں، اور جو صحیح معنی اور مطالب ہیں وہ ان کے اوپر واضح ہوئے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو میں ناظرین سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے فیڈ بیک کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کریں اور ہمیں یہ بتائیں کہ کچھ ہماری گفتگو کا کچھ محاصل ہے، کچھ اس میں کچھ رزلٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر بھی بہتر سے بہتر اپنے آپ کو کرنے کی جو ہے وہ آرزو اور جستجو پیدا ہو۔ تو اس کے بعد آپ نے الحمدللہ ایز یوزول اپنے پروگرام کی ابتدا میں بہت بہترین طریقے سے جو قرآن کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے کہ دل اور زیادہ اس کے لیے اور زیادہ اس کی محبت میں اور اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ ہمارا دل جو ہے راغب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی محترمہ فیض صاحبہ، معذرت کے ساتھ اس سے پہلے کہ آپ اس آیت پہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں، میں چاہوں گی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، تو بریک کے بعد انشاءاللہ جب ہم واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو ناظرین وہاں سے ہی جاری کریں گے جہاں سے کہ ہم نے چھوڑا تھا۔ تو ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آج کا ہمارا ٹاپک لاسٹ گفتگو ہے قرآن مجید کے حوالے سے کر رہے ہیں، اور اس جو پہلا ہمارا ہاف تھا اس میں ہم نے اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا تھا کہ کیوں اس کا مقصد بیان کرنے کا کہ قرآن مجید کو یہ ٹاپک جو ہم نے سلیکٹ کیا تھا اپنی گفتگو کا کے لیے وہ کیوں کیا تھا۔
تو اب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج ہم نے جس آیت قرآن مجید کی جس آیت کا انتخاب کیا جس سے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اس پہ انشاءاللہ گفتگو رہے گی آج ہماری۔ اور ناظرین، اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، ہماری لائیو کالز جو ہیں وہ اوپن ہیں۔ ہمارا ای میل نمبر جو ہے وہ بھی، ای میل ایڈریس جو ہے وہ اسکرین پر آ رہا ہے feedback@hadayat.tv، اور ہم چاہیں گے کہ آپ پلیز ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں، جیسے کہ ابھی محترمہ فرز صاحبہ نے بھی پہلے فرمایا کہ پلیز ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں فیڈ بیک کے ذریعے یہ تھوڑا سا اپنے جو اظہار خیال کر دیں کہ آپ کو ہمارے یہ پروگرام کیسے لگے ماہ رمضان کے، کیونکہ پھر اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو ہم پروگرام آپ کے جو ٹاپکس ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں وہ کیا آپ ان سے مستفید ہو رہے ہیں کہ نہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور ٹاپک ہو تو وہ بھی آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، چلتے ہیں محترمہ سیدہ فرز حسین صاحبہ کی طرف۔ جی محترمہ فرز صاحبہ، اسی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 پہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز شروع فرما رہی تھی کہ میں نے آپ کو وہاں پہ روک دیا، تو واپس وہاں سے اپنی گفتگو کو لے کر چلتے ہیں۔ جی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 کے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور صبر اور صلاۃ سے مدد طلب کرو، اور پھر فرما رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے مشکل ہے، گراں ہے لوگوں کے لیے، الا علی الخاشعین، سوائے ان لوگوں کے کہ جو اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ جو خاشعین ہیں وہ بندے جو ہیں ان کے لیے ان آیات پر عمل کرنا آسان ہے بنسبت ان لوگوں کے کہ جو خاشعین نہیں ہیں۔ اب اس آیت میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے۔ یہاں پہ صبر کی جو تعویل کی گئی ہے، تو پھر جیسا کہ ابتدا میں آپ نے بھی فرمایا کہ اگر راسخون فی العلم سے، اہل ذکر سے، اہل کتاب سے اگر ہم ان آیات کی تعویل کے لیے رجوع کریں گے، ان آیات کے معنی اور مطالب کے لیے رجوع کریں گے، تو ہمیں حقیقی مقصد بیان ہمارے اوپر واضح ہو جائے گا۔ ورنہ بظاہر یہ آیت جو ہے بہت سمپل اور آسان ہے، اور اس کو سمجھنا ایسا مشکل نہیں ہے لفظی اعتبار سے کہ ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں، مگر اس میں جو ڈیپتھ ہے، اس میں جو گہرائی ہے، اس میں جو معنی اور مطالب ہیں، جو حکمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ اس کے ذریعے سے اللہ ہماری ہدایت کر رہا ہے، تو ان مطالب تک، اس گہرائی تک پہنچنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے اہل علم کی، اہل ذکر کی اور اہل کتاب کی۔ ویسے اگر دیکھیں تو صبر کے معنی جو ہم لیتے ہیں برداشت، عام جو ایک لفظ ہے کہ صبر کے معنی جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے برداشت کرنا، صبر کرنا۔ ہم جو ہیں وہ کوئی بات ہے، ہماری خواہش ہے کہ یہ چیز ہمیں مل جائے، ہماری دسترس میں نہیں ہے، ہم صبر کر لیں، ہے نا۔ ایک عام اس میں صبر کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ نماز کے حوالے سے بھی ہم یہی جانتے ہیں کہ وہ 5 وقت کی نماز کہ جو ہم پر واجب کی گئی ہے، کہ جس میں جو ہے وہ نیت سے لے کر اور آخری سجدے تک ہمیں اس کو ادا کرنا ہے۔ تو اب اگر اس کے خالی ظاہری معنوں کی طرف ہم متوجہ ہوں گے تو پھر انسان حیران ہوتا ہے کہ کیوں کر صبر سے اور صلاۃ سے ہم مدد حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ کس طریقے سے ہماری مدد کرے گی۔ تو
اس کے لیے جب ہم اہل ذکر سے رجوع کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے رجوع کرتے ہیں، اور جو پہلے فرد ہیں اہل بیت اطہار میں اور رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو ان معنیوں اور مطالب کو ہم پر واضح کرتے ہیں کہ جو معنی و مطالب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ٹیچ کیے ہیں، ان کو سکھائے ہیں۔ تو حقیقی مطالب جو ہیں معنی ان آیات الہی کے ہم ذات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر رسول نے جن کو وارثین کتاب کہا ہے، یا جن کے ساتھ رسول نے قرآن کو منسلک کر دیا ہے، جیسے کہ آپ نے حدیث رسول کا حوالہ دیا، نتارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی۔ تو جب ہم ان سے رجوع کرتے ہیں تو ان کے ہم کردار کو دیکھتے ہیں تو روایت میں پتہ چلتا ہے کہ مولا علی پر جب بھی کوئی مشکل مرحلہ درپیش ہوتا تھا، کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی، تو وہ نماز ادا کرتے تھے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے۔ تو اب اس عمل کی طرف جب ہم توجہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ نماز کے لیے معصومین ارشاد فرماتے ہیں صبر اور صلاۃ وہ مضبوط ستون ہے طاقت اور قدرت کے، کہ جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں اور اس کے اندر وہ طاقت اور قدرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہر مشکل امر کا ہر مشکل کا جو ہے وہ سامنا دلیری کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اب یہ دو ستون ہے نا، دو ستون ہیں کہ جو انسان کے اندر وہ قدرت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ مشکل کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے معصومین نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صبر کے معنی اور اس کے مطالب کو سمجھتا ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو بیان کیا کہ صبر جو ہے وہ ہے مصیبت پر صبر کرنا، معصیت پہ صبر کرنا، عبادت میں صبر کرنا۔ اب یہ صبر کے معنی کیا ہے؟ ایک آپ کے جذبات ہیں کہ جو کہ سرکشی کی طرف بھی جاتے ہیں، ان سرکش جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک طاقتور ول پاور کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ انسان کے اندر ایک ول پاور، کہ ایک وہ قدرت، وہ طاقت کہ جس سے وہ اپنے سرکش نفس کو قابو میں لا سکے۔ وہ سرکش نفس کو قابو میں لانے کے لیے جو طاقت ہے وہ پہلی طاقت صبر ہے، کہ انسان کا نفس کسی چیز کے لیے، کسی ایسی چیز کی خواہش کر رہا ہے کہ جو اس کو نافرمانی رب کی طرف متوجہ کر رہی ہے، اور دل جو ہے اس کی طرف راغب ہو رہا ہے، مگر انسان کے اندر اتنی ول پاور ہو کہ وہ اس بات کو ریئلائز کرے کہ وہ جو ہے اگر اس نے اپنے نفس پر اس وقت قابو نہیں پایا تو یہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ اس کے لیے اس کے اندر وہ معرفت پیدا ہونی چاہیے کہ کون سا عمل اللہ کی نافرمانی میں شمار ہوتا ہے اور کون سا عمل اس کی اطاعت میں شمار ہوتا ہے نا۔ تو جب تک اس کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں ہوگی، اس کے اندر وہ صبر کی کوالٹی نہیں آئے گی کہ وہ اپنے ول پاور سے، قوت ارادی سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت ارادی عطا کی ہے، اور وہ قوت ارادی کو جلا بخشتا ہے جب انسان کے اندر صبر کی قدرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور صبر کی قدرت کے لیے اس کو جو ہے وہ اس کے اندر یہ اویئرنس ہونی چاہیے، وہ علم ہونا چاہیے کہ جو اس کو حق و باطل میں تفریق اور فرق ظاہر اور واضح کر سکے۔ تو صبر کا تعلق علم سے بھی ہے کہ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے اور اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے تب اس کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں اس طریقے سے دوں کہ اگر کوئی انسان
کو کسی چیز سے خطرہ ہے، ڈرتا ہے کسی چیز سے، اور اس کو معلوم ہے کہ یہ چیز اس کو نقصان پہنچائے گی، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو اس سچویشن سے میں ڈالنے سے محفوظ رکھے گا کہ میں ایسی سچویشن میں نہ جاؤں کہ جہاں پر مجھ کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے اس نقصان کے حوالے سے، تبھی تو وہ اپنے اندر یہ قدرت پیدا کرے گا کہ وہ اپنے راستے کو بدل لے۔ تو صبر کے حوالے سے معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ ظالم اور ظلم کے آگے سرنگو ہو جانا، ہے نا، کہ بھئی ہم صبر کر رہے ہیں، کیا کریں، ہمارے اندر وہ قدرت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں، تو سرنگو ہو جانا صبر کی علامت نہیں ہے، یہ بزدلی کی علامت ہے۔ بزدلی اور صبر میں فرق ہے۔ ہم جو ہیں وہ بزدلی کی جو سچویشن ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو صبر کر رہے ہیں، یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو بزدلی اور صبر میں فرق ہے۔ صبر ہمیں سر جھکانا نہیں سکھاتا، صبر ہمیں سر کٹانا سکھاتا ہے۔ ظالم اور ظلم کے آگے جھکنا نہیں سکھاتا، بلکہ صبر ہمارے اندر ظالم اور ظلم کے آگے ڈٹنا سکھاتا ہے، سینہ سپر ہونا سکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کے ساتھ ساتھ صلاۃ کو بھی یہ لازم و ملزوم ہے۔ انسان کے اندر قدرت اور طاقت پیدا کرنے کے لیے ان دونوں کا ہونا لازم و ملزوم ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان بارگاہ رب العزت میں حالت نماز میں جاتا ہے، خاشع ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس قدرت اور اس طاقت سے قریب تر محسوس کرتا ہے نا، جس کی قدرت اور طاقت لامحدود ہے۔ اور جب انسان کی دیکھیں نا، یہ فطرت ہے کہ انسان ایسے مقام پر ہو جہاں اس کو یہ فیلنگ ہو کہ میں پروٹیکٹ ہو گیا، ہے نا، مجھے پروٹیکشن مل گئی، میں محفوظ ہو گیا، اب میں اس کے پاس ہوں تو کوئی دنیا کی طاقت مجھے جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جیسے بچہ ماں کی آغوش میں آ کر جو ہے پرسکون ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ میری ماں ہے جو میری لک آفٹر کرے گی۔ تو اسی طریقے سے معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ نمازی جب حالت نماز میں خاشع ہو کے، یعنی کہ صحیح معنوں میں قرب الہی کو محسوس کرتا ہے، تو اس کو اس قدرت اور اس طاقت کا احساس ہوتا ہے کہ سب سے بڑی تو طاقت میرے رب کی طاقت ہے، اور میں اس سے قریب ہوں، تو پھر کون بڑی طاقت ایسی ہے کہ کوئی جو ہے وہ مجھ پر غلبہ پا سکے، ہے نا۔ پھر کوئی طاغوتی طاقت اللہ کے سامنے، اللہ کے روبرو کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ تمام طاغوتی طاقتیں حقیر ہیں اس ذات رب العزت کے روبرو۔ تو جب انسان خاشع ہوتا ہے تو اس کے اندر اس طاقت اور قدرت کا وہ ریئلائز کرتا ہے، سب سے بڑی طاقت میرے رب کی طاقت ہے، تو پھر اس کے اندر وہ قوت ارادی پیدا ہوتی ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو مجبور نہیں، بےکس نہیں، کمزور نہیں سمجھتا ہے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام ہے۔ ہماری آپا نے آج تو جہاد اکبر کیا، سچی بات کہنا، اور یہ بڑا جہاد ہے جو انہوں نے کہا کہ یہ بزدلی ہے، ہم بزدلی بالکل بزدلی کر رہے ہیں، ہماری اتنی تعداد ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے اور بیٹھے ہیں جی، ہم صبر کر رہے ہیں، تو ہم ادھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے بڑے عاشق ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ محبت کا مطلب ہوتا ہے ان کی بات ماننا، ان کے پیچھے چلنا اور ان والے کام کرنا، تو کچھ کر نہیں رہے اور ایسے ہی محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور تمام مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ بھی یہی سچی بات کریں اور کچھ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ خدا حافظ۔
बहुत शुक्रिया भाई आपका। जी, वापस अपनी गुफ्तगू की तरफ। अभी जैसे आपने फरमाया कि सब्र करना जो है वो बुज़दिली की अलामत है। नहीं, मैंने ये अर्ज़ किया सब्र में और बुज़दिली में फ़र्क है। फ़र्क है। हम जो है बुज़दिली को सब्र समझते हैं जी, है ना, हम समझते हैं कि ये सब्र है। सब्र और बुज़दिली में बहुत फ़र्क है। जो मैंने फिर बयान किया कि जो साबरीन हैं वो जालिम और जुल्म के आगे सीना सिपर होते हैं। जी, अहले बैत अतार की हमारे पास मिसाल मौजूद है। बिल्कुल आपने बचा फरमाया। ये मैं आपकी मिसाल समझ गई, लेकिन अगर इसको आजकल के माशरे में अगर हम अप्लाई करें तो जैसे आजकल के माशरे में अगर कोई जुल्म कर रहा है किसी पे, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगी कि कुछ लोग होते हैं कि वो समझते हैं कि ये जुल्म कर रहा है, ये हमें एक आम मैं बात लेती हूँ ताकि ये एक आम शख्स को समझ आ जाए कि हमारी ज़िंदगी में ये कैसे अप्लाई होती है, क्योंकि हमने हर चीज़ को इस तरह से लेना होता है कि वो हमारी ज़िंदगी में अप्लाई हो, ताकि फिर हम अपनी इस्लाह कर सकें। घर से स्टार्ट होता है बेशक। तो अगर जैसे कोई आपको बहुत बातें सुना रहा है, आपके ऊपर तोहमत भी लगा रहा है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वहाँ पे आप खामोश रहें, उसमें क्या हुक्म है कि हम सब्र का मुजाहरा करें, उसको इग्नोर करें, या हम डट जाएं और उसका मुकाबला करें? देखें, अब यहाँ पे जो ये कैफियत है कि अगर कोई आपके ऊपर जो है तोहमत लगा रहा है, नाजायज़ इल्ज़ामात लगा रहा है, नाज़ेबा कलमात इस्तेमाल कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ रोकूंगी मैं आपको माज़रत के साथ। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नबीला बहन, मैं तबस्सुम काज़मी बर्मिंघम से बोल रही हूँ। जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप और मोहतरमा फरज साहिबा की खिदमत में सलाम। वालेकुम सलाम। तो माशाल्लाह, बस मेरा सवाल तो मेरे लबों में ही था जो आपने कर दिया। अच्छा। तो माशाल्लाह प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, और हम सब इससे बहुत फायदा हासिल कर रहे हैं। और माशाल्लाह हमारे बच्चे भी इस चीज़ से बहुत इल्म हासिल कर रहे हैं। जो प्रोग्राम आप पेश करती हैं या हदायत टीवी के जितने भी प्रोग्राम हैं, हमें बहुत इल्म हासिल हो रहा है इस चीज़ से। और मोहतरमा फरज साहिबा जिस तरह बयान करती हैं आसान तरीके से, वो यकीनन मैं कहती हूँ कि बिल्कुल अनपढ़ सा बंदा भी, ना इल्म बंदा भी आसानी से समझ सकता है इन चीज़ों को। तो बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करे और हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो बाकी जो आज प्रोग्राम आपने जो टॉपिक रखा हुआ है सब्र के हवाले से, तो वो ही जो मेरे लबों पे था कि बहुत से लोग जो हैं वो तोहमतें लगा देते हैं, खामोशी को बुज़दिली की समझते हैं कि ये बुज़दिल इंसान है, बोल नहीं सकता। तो बस ये आप मुझे ज़रा प्लीज़ आप मज़ीद मुझे बताएं कि इससे मज़ीद हमें अवेयरनेस करें कि हमें सब्र जो है उसको बुज़दिली से हटा, बुज़दिली और सब्र में क्या डिफरेंस है। जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तबस्सुम बहन कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी बिल्कुल। देखिए नबीला बहन, माशाल्लाह से आप हमारे नाजरीन की फ़िक्रों को भी रीड कर लेती हैं, और इससे पहले कि नाजरीन सवाल करें आप ख़ुद उनकी ज़बान बन जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और इससे अंदाज़ा होता है कि आप कम्युनिटी में कितनी इन्वॉल्व हैं। और हम सब जो हैं, जो माशरे के, हमारी कम्युनिटी के जो मसले मसाइल हैं उससे दो चार हैं, और हम भी वन ऑफ देम उसी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और ये हमारी रूटीन का मुशाहिदा भी है जो हमें नज़र आता है कि अफसोस इस बात का है कि बानमाजी भी हैं और बाहिजाब भी हैं और अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं इबादत करने की, मगर फिर भी किरदार के अंदर पाकीज़गी नहीं आ रही है, गुफ्तार में जो है वो तहारत नहीं है। हमारी जो हमारे अंदर जो इन इबादत के बाद जो हमारे अंदर असरात पैदा होने चाहिए, वो तो ये होने चाहिए कि हम अपने माशरे के बाकी अफराद के लिए एक ठंडी छाँव बन जाएं, बजाय इसके कि हमारा वजूद दूसरों के लिए परेशानी का सबब हो और लोग हमसे ख़ाइफ़ हों कि कब ये हमारी बेइज्जती कर दे और कब हमें ये ज़लील और रुस्वा कर दे। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि एक बेअमल इंसान के अंदर अगर ये अयूब हों तो बात समझ में आती है कि वो हिदायत से महरूम है।
مگر بظاہر ہمیں عبادات بھی نظر آ رہی ہوں، ہمیں وہ اٹینڈنس بھی نظر آ رہی ہوں کہ یہ تمام جو ہمارے سینٹرز ہیں کہ جہاں پر عبادات بھی ہوتی ہیں، ہم اعمال بھی کرتے ہیں، اور ان گیدرنگز میں اگر یہ ایشوز ہیں تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، فکر کی بات ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر خاشیت نہیں ہے ہمارے اندر، خشیت نہیں ہے ہمارے اندر، ہم خاشی نہیں ہو رہے ہیں کہ جو کہ اثر ہے نماز کا، ثمر ہے نماز کا، تو ہمیں ثمر کیوں نہیں مل رہے ہیں، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں انیس صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ جی جی بھائی، وعلیکم السلام۔ حضرت سابق آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے، بلکہ میں سب کچھ کے لیے دیکھ رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ اس میں شامل ہو جاؤں۔ جی جی بسم اللہ۔ حقیقت میں جو آپ نے صبر کا مفہوم بیان کیا ہے وہ ہماری لیے بہت ضروری ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ صبر اور شکر میں کیا فرق ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی آپ نے فرمایا ليلة القدر کے بارے میں، تو ليلة القدر کے بارے میں اکثر یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں 19ویں شب کو اور 23ویں شب کو اور 27ویں شب کو جو ليلة القدر کا کبھی اگر نہیں کرتے دن ہوتی ہے، تو یہ نمازیں قضاء عمری جو ہیں یہ ہماری پوری عمر کے لیے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے عمر سے بھی سنا ہے وہ جو قضاء ہیں وہ جو قضاء کی طور پر آپ کو ادا کرنی ہے۔ اور دوسرا میرا جو اہم سوال ہے وہ اس کی طرف میں جو دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کو یوم قدس بنایا جاتا ہے جی، اور مجھے صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ میں کچھ بھول بھی گیا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں یعنی پہلے جو حکم دیا گیا تھا خدا کی طرف سے بیت المقدس کی طرف، اس کے بعد پھر حکم دیا گیا کہ تم اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو۔ تو یہ قرآن شریف کی کون سی آیت میں ہے اور یہ کون سی رکعت میں یہ چینج ہوا ہے، یہ تھوڑا سا مفہوم بتا دوں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی ہمارے ساتھ۔ ان کو ہم انشاءاللہ کل اس سوال کا جواب دیں گے کہ میں قرآن کی آیت ابھی ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ ان کے سوال کا جواب کل کے پروگرام میں سیم ٹائم جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا آگے بڑھاتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کو منقطع کیا تھا۔ جی محترمہ فرز صاحبہ، ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ صبر کے حوالے سے، کہ صبر جو ہے کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کہ صبر جب آپ کرتے ہیں تو لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ بزدل ہے، اور پھر اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اور آپ کے اسی اپنی جو نازیبا کلمات یا جس طرح سے بھی وہ آپ پہ وار کر رہے ہیں وہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، صبر اور بزدلی میں بہت ہی واضح فرق ہے، اور اگر ہم اس فرق کو سمجھ لیں تو پھر ہم صحیح معنوں میں صبر کی معرفت حاصل کر لیں گے اور اپنے اندر اس جذبے کو پیدا کریں گے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ایسی سچویشن میں انسان اگر خاموشی اختیار کرتا ہے تو وہ اس کی بزدلی قرار دیتی ہے کہ وہ بزدل ہے۔ بزدل جب انسان ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا، ہر چیز کا، ہر کیفیت کا جو بھی جذبات ہیں انسان کے اندر، اس کے اثرات ہوتے ہیں جو اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ صبر کے اثرات ہیں وہ الگ آپ کو نظر آ جائیں گے کہ صابر کون ہے،
اور بزدلی کے الگ اثرات ہیں. بے شک. بزدلی میں انسان کے اندر کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہم صبر کر رہے ہیں یا ہم بزدلی ہیں؟ بزدلی میں انسان کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے اور وہ ایسی سچویشن سے اپنے کو بچانے کے لیے وہ خوشامدی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. وہ ہے اس سچویشن میں جب انسان کے اندر بزدلی پیدا ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں نا، کوئی اگر آپ کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کر رہا ہے یا آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اس کی زبان بہت ویسی ہے اور اگر ہم نے اس کے سامنے اگر ہم کھڑے ہو گئے تو یہ تو ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا، تو پھر انسان جو ہے وہ ڈر جاتا ہے. اب یہ صبر نہیں ہے، یہ اس کے اندر بزدلی پیدا ہو گئی ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بڑھاتا ہے، اس کی خوشامد کرتا ہے، اس کی بات پر جو ہے اچھی بری بات پہ اس کی تعریف کرنا، اس کو اپریشیٹ کرنا. یہ ہے بزدلی کہ جس میں آپ نے مگر جب انسان کے اندر وہ صبر کی جب کیفیت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی اس کو ذلیل کر رہا ہے، اس کی تذلیل کر رہا ہے تو وہ اس کی طریقے سے بیہیو نہیں کرتا. یہی تو تفریق ہے اس کی. اب یہ صبر ہے، یہ صبر ہے کہ میں بھی تمہاری اس طریقے سے تم کو رسوا کر سکتی ہوں، تم کو ذلیل کر سکتی ہوں، مگر میرا یہ صبر ہے، یہ قوت برداشت ہے کہ میرے اندر خوف الہی ہے، لہٰذا میں تمہاری طرح اپنی زبان کو نجس نہیں کر سکتی، میں تمہاری طرح اپنی فکر کو جو ہے وہ خراب نہیں کر سکتی. یہ جو کیفیت آتی ہے نا کہ آپ اس جیسے نہیں بن رہے ہیں، جبکہ آپ کے اندر قدرت ہے، آپ بھی اس کو وہ ایک سنائے آپ اس کو 4 سنا سکتے ہیں، مگر اس وقت آپ جو ہیں وہ صبر کی اس کیفیت میں آتے ہیں کہ آپ اپنے اس بیہیویئر کو کہ جو کہ آپ بھی اس کی طرح کر سکتے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو اس سے روکا ہوا ہے. یہ ہے صبر کی کیفیت. کیونکہ لوگ اکثر کہتے ہیں دیکھا میں نے اس کو 10 سنائی اور اللہ جواب کر دیا. یہ نہیں سوچا کہ میں نے اس کو 10 سنائی تو کتنا دل دکھایا. ہاں بالکل نہیں، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ یقین جانیے کہ جو اخلاق کا تھپڑ ہوتا ہے وہ فزیکل تھپڑ سے کہیں زیادہ با اثر ہوتا ہے. اس وقت کا جو فزیکل ایک انسان جو ہے نا کسی کی بدتمیزی کا فوراً اسی طرح جواب دے دے، اس کا وہ اثر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ سمجھنے اور سننے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے. مگر جب آپ اخلاق کا تھپڑ آپ اس کو مارتے ہیں تو جب وہ کول ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ ضرور ریئلائز کرتا ہے. نبیلہ بہن، یہ میرا بھی ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ جو ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ آئمہ علیہ السلام کی اگر آپ ان کی زندگی کی طرف متوجہ ہوئیں اور آئمہ علیہ السلام نے ایسی سچویشن میں کس طریقے کا ان کا بیہیویئر تھا. ہمارے پاس تو مثالیں ہیں نا، ہم تو وہ قوم ہیں کہ ہمارے پاس تو رہبر ہیں، ہمارے پاس ایگزامپلز موجود ہیں. ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر سچویشن ہمیں اہل بیت اطہار کے خاندان میں کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا ہے، کس طریقے سے اس سچویشن میں اپنے آپ کو کس طریقے سے ہمارا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے، یہ ساری رہنمائی اہل بیت اطہار کی شخصیت میں ہم کو نظر آتی ہے. آپ دیکھیے اہل بیت اطہار کی جس طریقے سے توہین ہوئی ہے اس طریقے سے کبھی ہماری توہین ہوئی ہے؟ کس طریقے سے مولا علی سے لے کر آپ دیکھ لیے کہ مولا علی کو آپ سے پہلے رسول خدا سے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے کس طریقے سے آپ کی تذلیل ہوئی اور اس کے برعکس آپ کا کیا بیہیویئر تھا. مشکل ہے وہ راستہ مگر دیر پا راستہ ہے، با اثر راستہ ہے. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ میرا نام ہے روزینہ، میں واٹ فورڈ سے بول رہی ہوں. جی جی جی. رمضان مبارک. خیر مبارک. رمضان تو آپ کو اب بھی. جا رہا ہے تو باجی نبیلہ کا وہ اس دن میں نے ساری ٹائم کوکنگ والا دیکھا تھا پروگرام تو اچھا لگا تھا. تو آپ کا بھی پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. تو کیا آپ نے آج کیا ٹاپک رکھا ہے؟
جی ہمارا ٹاپک آج ہم صبر اور نماز قرآن مجید کی وہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 کو ڈسکس کریں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ پروردگار فرما رہے کہ صبر اور نماز سے قوت حاصل کرو, استقامت حاصل کرو. تو اسی حوالے سے گفتگو ہے, اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم صبر کو اپنے معاشرے میں کیسے اپلائی کرتے ہیں, کن چیزوں سے ہم گزریں, کن حالات میں ہم صبر کریں تو وہ صبر ہوتا ہے, اور کن چیزوں میں خاموش ہیں تو وہ صبر نہیں ہوتا, وہ بزدلی ہوتی ہے. تو اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں. جی آپ کا کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو جی روزینہ بہن. وہ میں سوال تو نہیں, ویسے میرا دل کر رہا تھا کہ آپ سے بات کروں. اچھا بہت شکریہ. یہ میں تھوڑا سا نا ایک مولا علی علیہ السلام کی شان میں تھوڑی سی یہ کر لو کیا, میں پڑھتی ہوں تھوڑا سا نا. جی جی ٹائم کیوں نہیں؟ جی بہت تھوڑا سا ٹائم ہے, اگر آپ تھوڑا جی جلدی میں پڑھ دیں. بہت شکریہ. تھوڑا سا جی ہے 2-3 لائنیں نا چھوٹی چھوٹی. جی جی ارشاد. جو مشکلات میں حیدر کا نام لیتا ہے, جو مشکلات میں حیدر کا نام لیتا ہے, وہ ذی شور فراست سے کام لیتا ہے. اثر خدا کی قسم ہم نے آزمایا ہے, اثر خدا کی قسم ہم نے آزمایا ہے. علی کا نام ہی گرتوں کو تھام لیتا ہے, علی کا نام ہی گرتوں کو تھام لیتا ہے. یہ اتنا ہی ہے تو بہت اچھا آپ کا ٹاپک ہے. تو ویسے جو صبر کرتا ہے نا اس کو صبر کا پھل اچھا ملتا ہے. وقتی طور پہ تو غصہ لگتا ہے جو کرتے ہیں ہمارے ساتھ, پر اس کا اجر جو ہے نا وہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. تو میں تو کہتی ہوں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے. اگر ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں تو وہ تو اتنے ان کے ساتھ ظلم ہوئے, کتنا کچھ ہوا, تو انہوں نے دیکھو کتنا صبر کیا ہے. صبر کی انتہا کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے وہ کر دکھائی تھی. تو دیکھو آج جو ان کا کتنا نام لے رہے ہیں ہم, اور پوری دنیا کائنات میں وہ سارا ان کا نام امام حسین کی وجہ سے یہ دین اسلام ہمارے پاس آیا نا, ان کی بالکل قربانی کی وجہ سے. بہت شکریہ روزینہ بہن, بہت شکریہ آپ نے کال کیا اور اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. بہت اچھے اشعار آپ نے بیان فرمائے. جی جزاکم اللہ خیر. واپس اپنی گفتگو کی طرف وقت کے اوپر نظر رکھتے ہوئے میں چاہوں گی کہ اگر آپ اس پہلو کو, یہ جو سوال ہے ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی جی بس میں یہی عرض کر رہی تھی کہ بے شک یہ ہمارے سوسائٹی کا ایک ناسور ہے کہ جس سے کسی صورت چھٹکارا ہم حاصل نہیں کر پا رہے, جبکہ ہم امام کی تعجیل کی دعا بھی کرتے ہیں مگر اس کے لیے ہمارے رویے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی ہے. تو میں بس یہی عرض کروں گی کہ یہ معرفت کی کمی ہے, ایمان کی کمی ہے, اور یہ حب دنیا اور حب ذات ہے. جس کا بھی یہ بیہیویئر ہے آپ سمجھ لیں کہ وہ غرق ہے حب ذات میں. وہ اتنا اس کے اندر اس کا اسیر ہو گیا حب دنیا اور حب ذات کا کہ وہ ریئلائز ہی نہیں کر رہا کہ میں اب اس حد تک زخمی ہو گیا ہوں کہ میرا جو اس زخموں کا لہو ہے وہ دوسروں کے اوپر جو ہے اس کے چھینٹے پڑ رہے ہیں. تو اللہ توفیق دے ایسے لوگوں کو کہ جو کہ اپنی زبان پر کنٹرول نہ کر سکے. جب صبر کی بات آتی ہے تو ہمارے صبر میں یہ بھی چیز ہے کہ انسان اپنی زبان پر کنٹرول, صبر کی ایک خاصیت یہ بھی ہے. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں بھی میں تو بڑا صبر کرتی ہوں, میرے ساتھ اتنی ناانصافیاں ہوئی ہیں, میں صبر کرتی ہوں. تو اگر ان کا صبر ان کی زبان سے ظاہر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے یہ لفاظی ہے, حقیقی معنوں میں صبر کے مفہوم سے وہ آشنا نہیں ہے. صبر کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, انسان کا پتہ چل جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے نا آپ کو. جہاں بیہیویئر آپ نے جہاں بھی ریئیکشن آ گیا نا آپ کا, جی وہیں پر آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان اس طریقے کا بیہیو کرتا ہے نا تو اللہ اس کے پردوں کو چاک کر رہا ہے, یعنی کہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کی نیت میں فتور ہے. دیکھو اگر اس کہ مرضی کے مطابق بات نہیں. ایک کمیونٹی کی میں بات کروں, ایک مثال دوں آپ کو. ایک کمیونٹی میں ہماری جو کمیونٹی ممبرز ہیں جو ایکٹیو ہیں, والنٹری کام کرتے ہیں, اگر کہ فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں تو ان کی ذات اس میں نہیں آنی چاہیے.
پھر ان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ فیئر ہو رہا ہے کہ انفیئر ہو رہا ہے. وہ اپنی ذات کو فنا کر کے کام کر رہے ہیں. ان کو انسانوں سے امید نہیں رکھنی چاہیے اس ریوارڈ کی کہ انسان ان کو اپریشیٹ کرے. اگر نیت میں خلوص ہے تو وہ صرف اللہ سے اپریسیشن چاہیں گے. ان کو نہیں ہوگا کہ ہماری بات دیکھیں نا، اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ چیریٹی دیتے ہیں تو اپنا نام نہیں بتاتے ہیں گے. جی بالکل، ہے نا، اپنے عمل کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب آپ قربتاً اللہ کرتے ہیں نا تو آپ کی ذاتیات نہیں آتی ہے. جب ذاتیات نہیں آئے گی تو آپ کے اندر وہ کلیشز پیدا نہیں ہوں گے. مگر جہاں ذات آ جاتی ہے، ذات سب سے آگے ہوگی، تو پھر آپ وہاں پہ فیئر انفیئر ہر چیز آپ کو نظر آتی ہے. مگر جو چیز قربتاً اللہ ہو رہی ہوتی وہاں فیئر انفیئر نہیں رہتا. اہل بیت اطہار کو دیکھیے کہ انہوں نے دین کی کیا خدمت کی ہے. آج ہم مسلمان ہیں ان کی خدمات کی وجہ سے. آج جو کچھ اسلام ہے ان کی خدمات کی وجہ سے ہے. ان کو کیا دنیا نے ریوارڈ دیا؟ کیا ریوارڈ دیا ہے؟ بے شک. حالت نماز میں ضربت لگاتی، کیا ریوارڈ دیا؟ حالت سجدہ میں کند خنجر سے شہید کر دیا، پتھراؤ کیا ان کے اوپر، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی. دنیا نے کیا ریوارڈ دیا؟ دنیا کبھی ریوارڈ دیتی ہے؟ تو کیوں نہیں ہم اہل بیت کے ماننے والے، کیوں آج ہم دنیا سے ریوارڈ حاصل کرنے کے لیے اور دنیا ہمیں اپریشیٹ کرے اس کی فکر میں رہ رہے ہیں؟ بھئی قربتاً اللہ، اللہ ریوارڈ دے رہا ہے. اللہ کس طریقے سے ریوارڈ دے رہا ہے کہ تم نے زمین پر کند خنجر سے سر کو وہ کیا، ہم نے اسی سر کو اتنا بلند کر دیا کہ کوئی سر حسین کو اگنور نہیں کر سکا. جن کو نہیں بھی پتا تھا ان کو بھی پتا چل گیا کہ یہ کون ہے، کس کا سر ہے، یہ فرزند رسول کا سر ہے. بے شک. آپ کا مطلب ہے کہ انسانی خواہشات پہ کنٹرول کرنا صحیح استقامت ہے. بے شک صبر کی یہی کوالٹی ہے کہ انسان اپنے جذبات پر کنٹرول کرے. یہ نہیں ہے صبر کی کوئی بات غلط کر رہا ہے تو ہم نے صبر کیا بھی اس کی بات پہ ہم نے ہاں میں ہاں ملا دی. یہ صبر نہیں ہے، یہ بزدلی ہے. غلط بات پہ امر بالمعروف ہمارا حق بنتا ہے کہ یہ بالکل یہ صبر کی. جی یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے کہ اس سے ذرا واضح ہو گیا کہ بزدلی کیا ہے، کہ ہمیں غلط کام پہ ہم نے ضرور وہاں پہ اپنا ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ غلط کام. اگر آپ نے احتجاج نہیں کیا غلط بات پہ تو آپ نے بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے، صبر کا مظاہرہ نہیں کیا ہے. جی ناظرین، ہم اپنے قرآن اور عمل کے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنے سیگمنٹ فکر و عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہیں کہ جس میں ہم قرآن کی روشنی میں کسی بھی ایک آیت کو اپنے موضوع کلام بناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی روشنی میں اس آیت کو سمجھیں اور اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور اپنی عاقبت کو سنواریں. آج میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 ہے، اور 43، 44، 45، 46، 47 اور 48 اس کے جو ہے ایک تسلسل ہے کہ جو میں مختصراً آپ کے سامنے وقت کی کمی کے باعث ڈیٹیل سے تو نہیں بیان کر سکوں گی، مگر تھوڑا سا آپ کی فکروں کو بیدار کرنا اور جھنجھوڑنا چاہوں گی تاکہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو سکیں. کیونکہ جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ اب دنیا ان مراحل میں قدم رکھ رہی ہے کہ جہاں پر وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب دین حق کا بول بالا ہوگا، مہلت تمام ہو جائے گی اور فرزند رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس دنیا میں پرچم حق کو سر بلند کریں گے اور ہر باطل کو سرنگوں کر دیں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو اس خواب غفلت سے
بیدار کریں۔ سورہ مدثر کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ منظر کشی کر رہا ہے جو کہ حق ہے، اور ایک دن اللہ کی تمام مخلوق کو اس سچویشن کو فیس کرنا ہے، اور وہ اس سچویشن کے حوالے سے ہمارے اندر بیداری پیدا کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما سلککم فی السقر، کہ جب انسان حالت دہشت میں، حالت وحشت میں، پریشانی اور اضطراب کے عالم میں، اس تپتے ہوئے سورج کی تپش میں ننگے پاؤں گرم زمین پر کھڑا ہوگا، منظر قیامت کا ہوگا، حساب و کتاب کا منظر ہوگا، اور جو نافرمان ہیں ان کی نگاہیں جہنم کے مناظر دیکھ رہی ہوں گی، اور ان کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی ہوں گی، اور فرشتے ان کے چہروں کے اضطراب کو دیکھ کر ان سے سوال کریں گے، ما سلککم فی السقر، کس چیز نے تمہیں اس مقام پر پہنچایا ہے؟ اس پریشانی کو فیس کرنے کے لیے کیا عمل ہے جو تم نے دنیا میں کر کے آئے ہو کہ آج تم لرز رہے ہو، آج تم دہشت زدہ ہو، آج تم خوف سے لرز رہے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے، قالوا لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے ہم وہ لوگ ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے تھے، اور وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کا مال کھا لیتے تھے۔ ہمارے رزق میں جو غریبوں کا اور محتاجوں کا حق ہے، ہم اس کو بھی اس سے بھی اپنے شکم کو پور کر لیتے تھے، ہم حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ اور پھر کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم یہ سب سے زیادہ جو آج کے زمانے میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، سب سے زیادہ یہ برائی ظاہر ہو رہی ہے کہ ہم اہل باطل کے ساتھ انہی کی فکر سے اپنی فکر کو ملا دیتے تھے۔ جن کے ہاتھوں میں کلام الہی ہو، ان کی فکر اہل باطل کی فکر سے کیسے مل سکتی ہے؟ ان کی سوچ اہل باطل کی سوچ سے کیسے مل سکتی ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر وہ کہیں گے کہ ہم یوم دین پر، قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، حتیٰ اتاک الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، اور اب کف افسوس ملنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، ایسے عمل کرنے والوں کی شفاعت نہیں ہو سکتی، یعنی کہ شافعین جو ہیں، جو کہ سب سے بڑے شافع ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، کلام الہی ہے، خانہ خدا ہے، وہ مرد مومن و زن مومن ہیں کہ جو اللہ کی متقی اور پرہیزگار بندے ہیں، یہ تمام کی شفاعت، یہ اگر لوگوں کی شفاعت کریں تو اللہ جو ہے ان کی شفاعت کر سکتا ہے۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جو نماز ادا نہیں کرتے، جو محتاجوں کا حق مارتے ہیں، ان کا مال غصب کر لیتے ہیں، جو اہل باطل کی فکر کے ساتھ اپنی فکر کو ملا دیتے ہیں، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، ان کو کسی قسم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اتنے واضح الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مدثر کی ان آیات میں ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ اے میرے بندوں، میں رحمان و رحیم ہوں، میرے سائے رحمت میں آ جاؤ، ما غرک بربک الکریم۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان، کس چیز نے تجھے غفلت میں ڈال دیا کہ تو اپنے آپ کو اس رحمت سے دور کر رہا ہے، جبکہ اللہ نے اپنا دامن عفو پھیلایا ہوا ہے کہ اے میرے بندے آ جا، توبہ اور استغفار کر لے، بیدار ہو جا، تاکہ میں تیری عاقبت سنوار دوں۔ تو ناظرین،
प्लीज़ प्लीज़ इस सूरह मुदस्सिर की इन आयत को कि जो स्टार्ट होती है 42 से, आज ज़रूर इसको पढ़िएगा और फिर इसके बारे में गौर व फ़िक्र कीजिएगा, क्योंकि ये फ़िक्र व अमल का सेगमेंट आपके अंदर गौर व फ़िक्र करने के जज्बे को पैदा करने के लिए हमने शुरू किया है। और आखिर में इतना अर्ज़ करूँगी, मुझको और नबीला बहन को और हिदायत की तमाम टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये जो अलविदाई अय्याम है, इसका एक एक लम्हा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। खुदा हम सबको तौफीक दे कि हम इस माह रमज़ान में अपने तमाम गुनाह बख्शवा सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरमा फ़ैज़ साहबा, बहुत ही खूबसूरत आयत का आपने तज़किरा किया और बेहतरीन आयत हैं। मैं वाकई में सुन रही थी आपसे कि वाकई इंसान के अंदर से झंझोड़ कर रख देने वाली आयत हैं। बस परवरदिगार हमें तौफीक दे के इस पर अमल कर सकें। और चलते हैं अपने सवालात की तरफ। हमारा एक सवाल जो तबस्सुम बहन का, तो हमने इस सवाल का जवाब ऑलमोस्ट दे दिया, लेकिन अनीस भाई का सवाल था कि सब्र और शुक्र में क्या फ़र्क है? जी, सब्र और शुक्र में बहुत ही वाज़ेह फ़र्क है कि सब्र हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त, यानी बर्दाश्त करने का मतलब ये है कि हम अपने नफ्स को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हों, वो है सब्र। और शुक्र वो है कि जो हम इस सूरत में अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो भी नेमतें हमें अता की हैं, उन नेमतों का सही इस्तेमाल इजहार शुक्र है ना? बेशक ये एक फ़र्क है सब्र और शुक्र में, मगर ये याद रखना चाहिए कि ये लाजिम व मलज़ूम है। दूसरा उनका सवाल था कि कुरान मजीद में जो हुक्म दिया कि क़िबले का रुख बदलने का जो हुक्म आया था, तो मस्जिद अल अक्सा से खाना काबा की तरफ, तो उन्होंने पूछा है कि वो कौन सी कुरान मजीद की आयत हैं जिनमें इसका जिक्र आया है? जी, मैंने अर्ज़ किया था कि मैं कल जवाब दूंगी, मगर हमारी जो ब्रेक आई थी उसमें मौका मिल गया मुझे कुरान देखने का। नबीला बहन ने मेरी हेल्प की है, मैं इनकी शुक्रगुज़ार हूँ। तो वो सूरह बकरा की आयत नंबर 142 है, सही कहा नबीला बहन? 142 से 144। हाँ, 142 से 144 तक की जो आयत हैं, 3 आयत, वो जो हैं वो तब्दील क़िबला के हवाले से उसमें हमारी रहनुमाई है। जी, बस ये हमारे आज के सवाल थे। और जी, एक हमें ईमेल आई है और उन्होंने कहा है कि उनका नाम का जिक्र ना किया जाए, तो उस ईमेल में उन्होंने पूछा है कि अगर रोज़े की हालत में मैं गुस्ल करूं या शावर लूं तो क्या मेरा रोज़ा सही रहेगा? जी बिल्कुल, रोज़े की हालत में आप स्विमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सर जो है वो जब पानी के अंदर जाता है तो वो नेचुरली फिर आपके हलक में से और कानों में और हलक से फिर वो आप इनहेल कर लेते हो उसको। मगर गुस्ल में ऐसा कोई मसला नहीं है, तो बेशक गुस्ल करना तो बहुत ही मुस्तहिब है। और स्विमिंग में भी अगर हम जी सर अपना बाहर रखें, सर बाहर रखें तो आप कर सकते हैं। ज़ाहिर है स्विमिंग में आपका जो है सर भी अंदर चूँकि अमूमन हो जाता है, कभी पानी में कंट्रोल नहीं होता, तो तैराकी के हवाले से जो है वो मसला है कि रोज़े की हालत में हम स्विमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पानी कान और नाक और मुंह के ज़रिए से अगर हमारे हलक में गया तो फिर वो रोज़ा जो है वो बातिल हो जाता है। मगर गुस्ल करने की बिल्कुल इजाज़त है, हम गुस्ल कर सकते हैं। जी, ये हमारे आज के सवालात थे और ये हमारी आज की गुफ्तगू इख्तिताम को पहुंची। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा फ़ैज़ साहबा। एज़ यूजुअल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने बेहतरीन अंदाज़ में आज का टॉपिक भी कवर किया, और मैं कहती हूँ कि हमारी रूह के लिए एक ग़ज़ा थी जो कि आपने फ़राहम की है, तो बस अल्लाह हिदायत दे। बेशक, और आपके लिए दुआ गो हैं, परवरदिगार आपकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए, इलाही आमीन। और नाज़रीन, आपसे भी इजाज़त लेते हुए बस इतना चाहूँगी कि हमारा जो टॉपिक था कुरान मजीद के हवाले से हम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए थे, आज वो टॉपिक इख्तिताम को पहुँचा, तो बस इसी हवाले से सिर्फ़ इतना कहूँगी कि अब
قرآن مجید کو اپنا دوست بنا لیں، اپنا ساتھی بنا لیں، ایک چھوٹا قرآن خرید لیں، اس کو اپنے ساتھ رکھیں، جہاں بھی موقع ملے اس قرآن کو کھول کے جو چند آیات پہ اگر ہم پڑھ لیں، 1-2 آیات بھی پڑھ لیں. کبھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ہم کسی سرجری میں جاتے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ جہاں ویٹنگ ٹائم اتنا زیادہ ہے، تو اگر ہمارے ساتھ ہمارا یہ ساتھی ہوگا تو ہم اس کو نکال کے اس کے ساتھ ہم پڑھ لیں، اس سے گائیڈنس، اس سے رہنمائی حاصل کریں، کیونکہ یہ وہ ساتھی ہے. کہتے ہیں کہ دنیا، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا، سب لوگ، سب چیزیں اس کی یاد رہ جائیں گی، صرف یہ اس کا ساتھی اس کے ساتھ جائے گا، جو قبر میں اس کا مونس ہوگا، ہمدرد ہوگا، مددگار ہوگا، جو برزخ میں اور قیامت تک کے لیے اس کا ساتھ دے گا. اور قیامت میں سب سے بڑی شفاعت جو ہے وہ آپ کا یہ ساتھی، ہمارا یہ ساتھی قرآن مجید ہوگا. تو بس اس کو لے کے ہم نے ساتھ چلنا ہے ناظرین. ہم نے اس کو قرآن ماہ رمضان المبارک کے ساتھ بند نہیں کر دینا، ہم نے اس کو کھلا رکھنا ہے، ہم نے اس کو اپنا ساتھی بنانا ہے. بس یہ آج کا ہمارا پیغام تھا اسی حوالے سے قرآن مجید کے. تو ناظرین کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ سے خواہش کرتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آخری ایام ہیں اور آخری لمحات ہیں، اور ظاہر ہے اتنے دنوں کی عبادت کر کے سب کے اندر وہ ایک خلوص اور وہ ایک روحانی جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہم سب لوگ امید رکھتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے نزدیک ہو گئے ہیں، تو وہ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اور یہ وہ لمحات ہیں جن کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو بس ہمارے لیے بھی آپ سب دعا گو رہیے گا. انشاءاللہ ہم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمارا شمار ان کے ناصران مددگاروں میں ہو جائے. سب سے پہلی دعا ہماری یہی ہونی چاہیے. اگر ایسا ہو گیا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی انشاءاللہ. بس ناظرین کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.